नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही दिनों के बाद आज हाज़िरी दे रहा हूँ। मुसलसल सफ़र और कुछ मसरूफ़ियात की वजह से हाज़िरी नामुमकिन थी। तो दोस्तों, आज हम इस्लाहातुल कुरान का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। आप हज़रात को मालूम है कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने 2-3 इस्तिलाहें पढ़ी, तबशीर और शिकवा। आज के हमारे दर्स के अंदर और लेक्चर के अंदर इस्तिलाह नंबर 7 जिसे ज़जर कहते हैं, वो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। वक्त बचाने के लिए 7वीं इस्तिलाह है ज़जर। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनकरीन दावा को डांटने के लिए, डांट टपट देने के लिए कुछ आयात नाज़िल करते हैं, उनको कहते हैं ज़जर। ज़जर का माना भी डांट डपट है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत मोमिन के अंदर फरमाया, बिल्कुल आखिरी रकू है, आयत नंबर 83 है, फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फरहू बिमा इंदहुम मिनल इल्मि व हाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। ये आयत है। इस आयत का तर्जुमा मैं कर देता हूँ। बस जब कभी उनके पास उनकी रसूल खुली निशानियाँ लेकर आए तो ये अपने पास के इल्म पर अतराने लगे, तकब्बुर करने। अतराने का माना तकब्बुर करने लगे। बिल आखिर जिस चीज़ को मजाक में उड़ा रहे थे वही उन पर उलट पड़ी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डरावे डांट डपट के तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास अल्लाह के रसूल खुलियाँ निशानियाँ लेकर आए, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, बल्कि जो उनके पास मौजूद था उस पर अतराने लगे कि हमारे पास जो है ये ज़्यादा है और जो आपके पास है वो कम है। तो अल्लाह ताला ने उनको डांटा। तो ये इसकी मिसाल है। आयत नंबर 83 है, सूरत मोमिन है। सूरत मोमिन आयत नंबर 83। ये ज़जर मुख्तसर मैं कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास इस्तिलाह मौजूद है तस्लिया या तसल्ली। तस्लिया या तसल्ली। जब दावा तौहीद को पेश किया जाता है तो उसके मुखालिफिन जब तकलीफ़ें बढ़ाते हैं, मुश्किलात बढ़ाते हैं, ताने देते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, जंगें लड़ते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़िच करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर अपने बंदों को और अपने पैगम्बरों को, अपने कासिदों को, अपने रसूलों को तसल्ली देने के लिए जो आयात नाजिल करते हैं उनको कहते हैं तस्लिया या तसल्ली। इसकी ताबीरें मुख्तलिफ़ हैं। मुफस्सिरीन कराम ने 6 ताबीरें की। मैं इनको मुख्तसर तरीके से आपको सामने बयान कर देता हूँ। पहली ताबीर, वइन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका। सूरत फातिर की आयत नंबर 4 है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर वो आपको झुठलाएं तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी परवाह न करें, क्योंकि आपसे पहले रसूलों को भी झुठलाया गया है। क्योंकि जब एक आदमी अकेला तकलीफ़ के अंदर हो तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है, साथ 1-2 और आदमी मिल जाएं तो तकलीफ़ के अंदर थोड़ा सा कमी महसूस हो, दिल को तसल्ली हो जाती है, मैं अकेला नहीं हूँ, साथ कोई और भी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली ताबीर ये दिखाई कि सिर्फ़ आपको नहीं झुठलाया जा रहा, बल्कि आपसे पहले जितने भी रसूल आए उन तमाम रसूलों को क्या किया गया? झुठलाया गया। और ताबीर सानी, फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबिहा। ये सूरत ताहा रकू नंबर 8 है और आयत नंबर 130 है। वो जो कुछ कहते हैं आप उस पर सब्र करें। वो ताने दे रहे हैं आप उस पर सब्र करें, आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं आप उस पर सब्र करें, क्योंकि आपसे पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इसी किस्म की बातों से तकलीफ़ दी गई
اور سورج چڑھنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرے۔ فسبح، پاکیزگی بیان کیجئے گا اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، طلوع الشمسی، تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبہا، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاؤ۔ جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لگ جائے گا تو آپ کے دل سے وہ جو پریشانی ہے، وہ جو مصیبت ہے، وہ جو تنگی ہے، وہ کیا خود بخود نکل جائے گی۔ تعبیر ثالث یعنی تیسری تعبیر یہ ہے سورۃ ہجر آیت نمبر 88۔ یہ 3-4 تعبیریں اللہ رب العزت نے اکٹھے بیان کی سورۃ ہجر کے اندر کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْكَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت نمبر 88 ہے کہ جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، اور نہ آپ ان پر افسوس کریں، مومنوں کے لیے اپنے بازو کو جھکائے رہیں، مومنوں کے لیے اپنے بازو کو کیا کریں؟ جھکائے رہیں۔ یہ تعبیر ہے ثالث۔ اور اسی طرح تعبیر رابع یعنی چوتھی تعبیر، رابع عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو کے اندر ترجمہ ہوگا کہ چوتھی تعبیر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے۔ آپ دل کے اندر تنگی محسوس نہ کیجئے۔ آگے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، تعریف بیان کرو، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں میں سے، اور کیا ہو جاؤ؟ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ آگے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت مختلف طریقے سے، مختلف تعبیروں سے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہے ہیں؟ تسلیاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح تعبیر خامس اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یعنی ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ وہ کون سی 7 آیتیں؟ اور وہ سورۃ فاتحہ ہے، وہ انشاءاللہ اس کی تفسیر کے اندر آئے گی۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی ہم نے عطا کیا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے تو پاس کوئی دلائل بھی موجود نہیں، آپ کو ہم نے قرآن دے دیا، 7 مثانی۔ اسی طرح چھٹی تعبیر کے اندر اللہ رب العزت نے، یہ سورۃ ہجری ہے، سورۃ ہجر کے آیت نمبر 188 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ ان میں سے کئی طرح کے لوگ ایسے ہیں ہم نے دنیاوی مال و متاع دے رکھا ہے، آپ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی طرف توجہ کریں، اپنی عبادات کی طرف توجہ کریں، اس قرآن مجید کی طرف توجہ کریں، آپ کو ان کی دنیا کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر کیجئے اپنے نفس کے ساتھ۔ اسی طرح مختلف اللہ رب العزت طریقے سے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ تو یہ 8ویں ہے تسلیہ یا تسلی۔ اس کے بعد ہمارے پاس 9ویں ہے امور مصلحہ۔ امور مصلحہ دعویٰ کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس دعویٰ پر مضبوطی سے قائم رہا جائے اور اس کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے امور انتظامیہ کا تذکرہ کیا، مثلا قصاص، نکاح، طلاق، وصیت، وراثت وغیرہ، یہ سارے امور انتظام، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان امور کا بھی تذکرہ کیا، امور مصلحہ کا، جن کے ذریعے سے انسان ثابت قدم اور اپنے اس کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے اور وہ عمل صالح کرنے پر ممد اور معاون ہوتے ہیں۔ مختلف مقامات پر جب اس کا امور مصلحہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر آگے پیچھے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ رب العزت ایسے بھی بیان کر دیتے ہیں، بعض اوقات بغیر کوئی تعلق کے پیچھے آگے پیچھے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن ربط نہیں ہوتا درمیان کے اندر ایسے امور مصلحہ کا تذکرہ، جیسے اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ سورۃ بقرہ اس سے پہلے امور انتظامیہ کا تذکرہ، طلاق، عدت وغیرہ کا، لیکن درمیان کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 238 کے اندر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یہ آیت نماز کا تذکرہ کرنا یہ اس لیے تھا تاکہ ان پر عمل پیرا ہو
اور ان کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ رہیں، یعنی باہمی الفت و محبت ایک دوسرے کے درمیان پیدا ہو، اور نماز پڑھنے سے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور الفت اور محبت کا نہ ہونا ہی طلاق اور عدت کے معاملات تک جا پہنچتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم لیخالفن اللہ بین قلوبہم، کہ صفوں کو برابر رکھو، اگر آپ کے صفوں کے اندر اختلاف ہوگا تو اللہ رب آپ کے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دے گا۔ اگر آپ کے دل آپس کے اندر ملے ہوئے ہوں، آپ کے صفیں آپس کے اندر برابر ہوں گی، کندھا ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، تو آپ کے دلوں کے اندر محبت اور پیار پیدا ہوگا۔ تو یہ بیان کیا امور مصلحہ، جیسے میں نے سورۃ بقرہ کی آپ کو مثال دی، آیت نمبر 238 کے اندر سورۃ بقرہ رکوع نمبر 31 ہے۔ آگے ہمارے پاس موجود ہے 10ویں نمبر پر اصطلاح، وہ ہے اندماج یا ادماج۔ اندماج یا ادماج کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات کسی واقعے کو یا کسی مثال کو بیان کرتے کرتے کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے سیاق و سباق سے آدمی سمجھ سکتا ہے، اس لیے وہ مقصودی بات تو ذکر کر دیتے ہیں، لیکن جو سمجھ آنے والی بات ہوتی ہے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت بیان کی، مثال بیان کی، وہ میں نے نیچے لکھی ہوئی ہے کہ پڑھ لیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ مثال ان لوگوں کی اس مثال کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا، اس کے درمیان جو ہے کچھ اور وہاں کچھ آدمی موجود تھے، اس کے اندر جو لفظ ہے رجال قاعدون، یہاں پر رجال قاعدون، یہ لفظ کہ اس شخص کی طرح جس نے آگ کو جلایا اور روشنی ہوئی اور رجال قاعدون، وہاں پر کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر کچھ آدمی، ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ نہیں کیا کیونکہ یہ آٹومیٹکلی ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ جب اس آدمی نے آگ جلائی تو پھر کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ، ارد گرد روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، پھر اللہ تعالیٰ لے گیا اس کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اس کی مثال تو میں انشاءاللہ جو سورۃ بقرہ کے اندر جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو سمجھائیں گے، لیکن بات ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو رجال قاعدون، یہ لفظ اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں اندماج یا ادماج۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اندماج یا ادماج۔ یہ آج ہماری 4 اصطلاحیں تھی، زجر، تسلیہ، امور مصلحہ، اندماج یا ادماج۔ اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کچھ اصطلاحات رہ رہی ہیں، 3-4 اصطلاحات رہ رہی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ریگولر ترجمہ شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی جو اعراب وغیرہ ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔